बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ाने के लिए आज एक छोटी सी बात। निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब 25 इयर्स के हुए तो आपके अंदर हिकमत, फिरासत वक्त के साथ साथ बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। मक्का के लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लग गए। यहाँ तक कि हिस्ट्री में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट मक्का के कुरैश के एल्डर्स भी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कॉन्स्टेंटली जो खामोश तबीयत थी, उस खामोश तबीयत में सबका एहतराम करना भी शामिल था। उस खामोश तबीयत में एक दूसरे की मदद करना भी शामिल था और उस खामोश तबीयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉन्डर करना और अपने क्रिएटर के बारे में सोचते रहना भी शामिल था। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 25 साल की उम्र में एक यतीम होने के बावजूद पूरे मक्का में बहुत मशहूर हो गए थे। लोग आपको जानते थे। 25 साल की उम्र में आपको अस्वादिक अल अमीन का टाइटल मिल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी और रेपुटेशन को सारा मक्का समझता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही उम्र थी जिसमें आपको इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने इस इलाके में इज़्ज़त दी कि जो बहुत से कारोबार करने वाले लोग थे, वो ज़ाहिरी बात है, देखा करते थे कि ऑनेस्टी रखने वाले लोग कहाँ हैं? इन्हीं कारोबार करने वाले लोगों में एक खातून थीं, जिनका नाम हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा आता है। हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा अपने 40s में थीं, विडो थीं यानी बेवा थीं और आपको हिस्ट्री बताती है कि बहुत गुड लुकिंग थीं। हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा क्योंकि ज़ाहिरी बात है विडो थीं, तो ये अपना कारोबार खुद रन किया करती थीं विद हिज़ टीम। इनका कारवान, इनका काफ़िला जो था, वो जाना था सीरिया की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि रेपुटेशन मक्का में बहुत अच्छी हो रही थी कि बहुत अ अमानत का ख़्याल रखने वाले, ऑनेस्ट, सादिक और अमीन एक इंसान हैं और बहुत ज़्यादा सफ़ाई के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ मामलात करते हैं। तो हज़रत खतीजा ने इनको पैगाम दिया कि आप क्या मेरे काफ़िले के साथ जो कि बिज़नेस ट्रेडिंग पर जा रहा है, आप उसमें जो है वो मेरे लोगों के साथ, वर्क फ़ोर्स के साथ जाएँगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामी भर ली। हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा का जो अ, गुलाम था, मयसरा जो नाम आता है, ये साथ में थे और कॉन्स्टेंटली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका वक़्त गुज़रा। वहाँ ट्रेडिंग हुई, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रेडिंग हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ वापस आ रहे थे, तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली मयसरा के साथ इंटरैक्शन आपका फ्रॉम मक्का टिल बैक टू मक्का चल रहा था और ज़ाहिर है उस वक़्त की ट्रैवलिंग 30 मिनट्स और 45 मिनट्स की फ्लाइट्स तो होती नहीं थी। उस वक़्त तो ऊँटों पर ट्रैवलिंग होती थी और कई-कई दिन और कई-कई वीक्स और महीने लग जाया करते थे। तो अच्छा ख़ासा आप किसी जर्नी में किसी इंसान को पहचान जाया करते थे। जहाँ हज़रत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम मयसरा ने आपकी शख्सियत को, आपके किरदार को, आपकी डीलिंग को, आपकी अमानत को, आपकी ट्रांसपेरेंसी को, आपकी गुफ्तगू को ऑब्ज़र्व किया, वहीं मयसरा के ने 2 चीज़ें और ऑब्ज़र्व की, जो कि आपको बहुत सी सीरत की किताबों में अर्ली अरब स्कॉलर्स मेंशन करते हुए मिलते हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मोजज़ात में से कुछ मोजज़ात
یہاں اس واقعے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، خاص طور پر 2 میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ میسرہ کہتے ہیں کہ اس پورے ٹرپ میں جہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آبزرو کیا، وہاں 2 غیر معمولی واقعات بھی میں نے آبزرو کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ سے واپسی پر جب ہم ایک جگہ پر ٹھہرے جہاں ویرانہ تھا اور ایک درخت کا کیونکہ سایہ تھا تو ہم نے وہاں سٹے کرنا پریفر کیا۔ اس درخت کے ساتھ ہی ایک مونک کا گھر تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ وہاں پر سٹے کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکے، تو میسرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور میری ملاقات مونک سے ہوئی۔ مونک نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو تمہارے ساتھ درخت کے نیچے صاحب ہیں یہ کون ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ قریش میں سے ایک شخص ہیں، اور قریش کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کعبہ کی، ہماری ہولی پلیس کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اس کے گارجین ہوتے ہیں۔ تو میسرہ کہتا ہے کہ اس مونک نے کہا کہ کسی نبی سے کم مجھے یہ شخص نہیں لگتا۔ اور دوسری چیز جو میسرہ نے ان یوزول محسوس کی وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے اور ہم دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے سخت دھوپ کے اندر بھی جیسے جیسے ہماری ٹریولنگ ڈائریکشن ایسی ہوتی تھی کہ سورج بالکل سامنے سے آتا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ایک بادل ایسا آتا ہے جو ہم پر شیڈ کر دیتا ہے۔ سو دیز ور ٹو ذرا ہٹ کر معاملات جو کہ کوئی بھی انسان محسوس کرتا ہے، اور اس نے پھر یہ تفصیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی، کتنی امانت سے ٹریڈنگ کی، اور یہ 2 ان یوزول واقعات آ کے آپ کا اخلاق آ کے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ڈسکس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ریپوٹیشن بہت اچھی تھی مکہ میں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کو اپنے ہی ورکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملی، تو انہوں نے اپنی ایک دوست کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انفارمیشن لینی چاہی۔ آپ کو ہسٹری بتاتی ہے کہ آپ حضرت ختیجہ کی ایک جاننے والی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں اور پوچھا کہ آپ نے اب تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے پاس بالکل کسی قسم کا نکاح کرنے کے لیے مال و دولت نہیں ہے۔ تو ان خاتون نے پوچھا کہ اگر کوئی مالدار خاتون آپ سے نکاح کرنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو ان خاتون نے بتا دیا کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا۔ جیسے اللہ کے رسول ریپوٹیشن میں بہت مشہور تھے، بہت نون تھے مکہ میں، ایسے ہی حضرت ختیجہ ایک بہت نوبل خاتون کے طور پر مکہ میں ایک بہت اچھی باعزت جو تھیں وہ مقام رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسکراہٹ کے ساتھ یعنی اچھی فیلنگز کا اظہار کیا۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی کہ آپ کو ڈیسنسی اس پورے واقعے میں نظر آئے گی کہ بعض اوقات ہم آج کے بچے یا ہمارے آج کے بچے بہت مرتبہ دین کو اس طرح سے آبزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنی پسند کی چیز بس اس میں سے ڈریگ کرنا چاہتے ہیں، اور باقی دین کو ہم بالکل ریٹنڈنٹ بنا دیتے ہیں۔ یقیناً الحمدللہ دین میں یہ گنجائش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام میں پہل نہیں کی، بلکہ یہ ایک سٹل وائبس۔ پلیز مائنڈ دس، ریڈ آل سیرہ بکس، یو ول سی and you will feel the decency and the beauty of just handling this occasion. It's not like کہ ہم آج کے جیسے بچے کہتے ہیں نا، ہاں تو عورت بھی اپنی خواہش کا اظہار کر کے نکاح کے لیے کہہ سکتی ہے، اور اس سے وہ ڈیرائیو کچھ ایسی پکچر کرتے ہیں کہ اٹس لائک کہ میرے یونیورسٹی میں ایک لڑکا پڑھتا ہے اور وہ مجھے پسند آ گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں اس کو کہہ دوں کہ آئی ایکچولی لائک یو اینڈ آئی وڈ ریئلی لائک ٹو میری یو۔ یہ کہیں سے وائبس آپ کو اس پورے واقعے میں نہیں ملتی۔ سو اف سم ون از ڈیڈیوسنگ دس کائنڈ آف ڈائریکٹ ہنٹ فرام دس، تو پلیز وہ اپنی اصلاح کر لے، بیکاز آپ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں گی تو آپ کو بالکل پہل نظر آئے گی، آپ کو ایک خواہش کا اظہار نظر آئے گا، بٹ ان اے ویری ڈیسنٹ وے، ان اے ویری میچور وے، ان اے ویری سوفسٹیکیٹڈ اور اس کلچر کا احساس رکھتا ہوا وے۔ جب آپ کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی فرینڈ نے جا کر رسول اللہ کی اس گفتگو کو ان کو بتایا، تو حضرت ختیجہ سمجھ گئیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اب تک نکاح کے بندھن میں نہیں بندھے. ادھر جب ناؤ لسن دس کیئرفلی، آپ کو یہ واقعہ اسی طرح سے سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام میں ملے گا، جس کا کرکس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ایک خاتون نے آ کے اس طرح انویسٹیگیشن کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلچر کا پروٹوکول فالو کیا. کیا؟ آپ کے دونوں چچا، آپ کے چچا ابو طالب جو تھے اور حضرت حمزہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گئے اور جو کلچرل ایک ڈیسنٹ بریکٹ کا پروپوزل دینے کا ایک طریقہ کار اس وقت بھی موجود تھا، اس کو اڈاپٹ کیا گیا اور پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، پہلا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادیں دیں، جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. چاروں بیٹیاں زندگی میں جوان ہوئیں، لیکن دونوں بیٹے اپنے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. یہاں ایک پوائنٹ جو ہم آج کے اس واقعے سے اپنی زندگی میں ساتھ لے کر اور اپنی اولادوں کی زندگی میں آگے لے کر چلیں گے، وہ یہ کہ الحمدللہ اسلام بالکل اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے. بٹ we need to see the decency within the incident, within the واقعہ, within the scenario discussed within the سیرہ. اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ماں باپ کو درمیان میں سے omit نہیں کر دیا جاتا. بڑے بزرگوں کی خواہش کو بھی رسپیکٹ دی جاتی ہے، بڑے بزرگوں کے مشورے لیے جاتے ہیں، بڑے بزرگوں کو ان مشوروں میں شامل رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم was pretty much mature. وہ چاہتے تو اپنا فیصلہ خود کر لیتے. امی تھی نہیں، ابا تھے نہیں، دادا تھے نہیں، چاچا تھے. انہوں نے اس عمل سے ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں پر بھی بینگ اے مسلمان جس کلچر میں رہتا ہے، دین کے جو الاؤ کام ہیں ان کو اپنے کلچر کی جائز بریکٹ کے اندر رکھ کے ضرور آگے بڑھنا چاہیے. یہ لٹھ مار انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تو دین کہتا ہے کہ خود ہی ڈھونڈ لو اور خود ہی کر لو اور تمہیں اس کی اجازت ہے. اور آج کے فتنوں کے دور میں 4 ایسے آپ کو انسان مل گئے جن کے ساتھ آپ نے لگا ہوا دیکھا اسکالر کا ٹائٹل، اور انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو، عاقل اور بالغ کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، دھڑ 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 جاؤ اور نکاح کرو اینڈ اسٹارٹ اے نیو لائف. اس طرح سے زندگیاں نہیں گزرتی. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قدم قدم پر ایک ایک لمحہ پھونک پھونک کر اٹھانے کے لیے جو کچھ سکھاتی ہے، اگر ہم زندگی میں صرف سیرت رسول پر فوکس کرنا شروع کر دیں، ہم بینگ اے مسلمان بہترین انسان بن جائیں. اس لیے کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے ڈیسیژنز اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ تھے. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کی دی ہوئی آیات کو بہترین طریقے سے مینیفیسٹ کر کے دکھایا ہے. تو ہمیں اولاد ہوتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ ہم اب بیٹی ہوتے ہوئے یا بیٹا ہوتے ہوئے ماں باپ سے خواہش کا اظہار کریں. Then number 1, we should respect parents' opinion also. صحیح؟ We should give them that مقام جو اللہ نے ان کو دیا ہے. We should take their guidance. We should bring them into the whole scenario جب ہم کسی کو پسند کر رہے ہیں اور اس کو ہم حلال طریقے سے، جائز طریقے سے آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. اور ماں باپ کے اینڈ سے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد کی جو چوائس ہے اس کو ریسپیکٹ کریں. ایک دم سے جو ہے وہ فلیئر اپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اولاد کی چوائس کو کنسیڈر کریں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اور اگر اس میں ان کو بالکل بہترین طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نظر آتی ہے، ایک ڈیسنٹ شریف گھرانہ ہے، لڑکے کا ہے یا لڑکی کا ہے، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی خواہش کو رسپیکٹ کریں. سو دس از اے بوتھ اینڈ تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پراپر پروپوزل بھیجا گیا، آپ کے بزرگ لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا. These Seerah incidents are not just to read within the time frame of Rabiul Awwal,
In fact, these Sira Waqiyat are day to day guidance for all of us and for each age bracket, for every kind of age bracket. So اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سیرت کو ویلیو کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے علم حاصل کر سکیں تاکہ ہم اپنی مرضی کا دین جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہ کریں, بلکہ ہم ہولسٹیکلی دین کی برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں, جہاں دین کلچر کو ساتھ لے کر چلنے کی اور اس کو ساتھ لے کر کنٹینیو کرنے کی بریکٹ دیتا ہے, ہم بھی اس کو آگے لے کر چل سکیں تاکہ ماں باپ اولاد کی خواہشات کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کی جائز خواہشات کو پورا کریں اللہ کی رضا سے, اور اولاد ماں باپ کے ایکسپیرینس کو عزت دیتے ہوئے ان کے فیصلوں کے اوپر توکل اور اپنا بھروسہ قائم رکھے. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے اولادوں کو, بیٹوں کو اور بیٹیوں کو رائچس اسپاؤس, رائچس فیملیز عطا فرمائے, تاکہ وہ زندگی میں جب اس چیپٹر میں آگے بڑھیں جو کہ نکاح کا چیپٹر ہے, تو اس کے بعد ان کے ایمان میں اور استقامت اور اسٹیڈ فاسٹنس میں اضافہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.